बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम डायरेक्ट लाइन विद अजमल जामी। प्रोग्राम आप देखते हैं जुम्मा हफ्ता इतवार 8:02 पर एक न्यूज़ की स्क्रीन पर। आज के प्रोग्राम मेरे साथ पहले हिस्से में शरीक गुफ्तगू में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा सेक्रेटरी इत्तला जनाब रऊफ़ हसन साहब, और दूसरे हिस्से में मेरे साथ मौजूद होंगे जनाब मुसद्दक मलिक साहब। रऊफ़ साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। ज़ाहिर सी बात है मौजू आपसे ही जुड़ा है, आपकी पार्टी से जुड़ा है, आपकी क़यादत से जुड़ा है, क्योंकि FIA उन तक भी पहुंची जो शेख मुजीब, सकूत ढाका, हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट पर जो कुछ हो रहा है, और अब FIA आप तक भी पहुंच रही है। उमर अयूब साहब और बैरिस्टर गौहर तक भी नोटिफिकेशंस पहुंचने की इत्तलात हैं। आप पेश होंगे या नहीं, इस पर मैं बात करूँगा। फिर जो कोर कमेटी का जो एलामिया 5 सफ़ात पर मबनी है, मैं उनके निकात गिन रहा था, मेरा ख्याल है कोई 25 निकाती तवील एलामिया जो PTI ने जारी किया है, जिसमें ना सिर्फ ये FIA का मामला, सकूत ढाका का मामला, फॉर्मेशन कमांडर का एलामिया, और उसके बाद जो आपके अगले अज़ाइम है उनका इजहार भी इस एलामिया में किया गया है। लेकिन मैं गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा। सबसे पहले जनाब मुसद्दक मलिक साहब ने एक बयान दिया है, वो ज़रा आप भी सुनिए, मैं भी सुनता हूँ, नाज़रीन भी सुनते हैं, ताकि हम बहस कर सकें। तो रऊफ़ हसन साहब, सबसे पहले तो आप बताइए घाव आपका कैसा है, मुंदमिल हो रहा है या नहीं हो रहा, और फिर जनाब जो मुसद्दक मलिक साहब ने आपकी खिदमत में सवाल भेजा है उसका जवाब भी मैं आपसे जानना चाहूँगा। घाव तो वक्त के साथ बेहतर हो रहा है, फिज़िकल घाव जो है वो, लेकिन जो रूहों पर घाव मौजूद हैं और जो लग रहे हैं, शायद उनको मुंदमिल होने में बड़ा वक्त लगे अभी। उसके लिए तो किसी मसीहाई सवाल उसके लिए तो गालिबन आपको मसीहाई की तासीर दरकार होगी। कोई ऐसा हाथ जब पेशानी पे टच करे तो रूह तक पहुंच जाए तासीर मसीहाई की। लिखा है, ये जो मेरा आर्टिकल था कल जो मैंने लिखा है मसीहाई की, कल जो आर्टिकल था वो इसी के ऊपर था, और मैंने उसमें यही बात की है, फैज साहब को भी कोट किया है, कहीं तो जाके रुकेगा सफीना गम दिल, कहीं वही बात की है। और हम चाहते हैं, उसमें मैंने कहा है कि मेरी कोशिश ये है कि ये जो घाव है, मैं इसको अपनी कॉन्शियसनेस जो है उसमें कहीं ऐसी जगह डालूं जहाँ कि मैं इसको भूल जाऊं, और हम आगे की बात करें, मुस्तकबिल की बात करें, और मुस्तकबिल की जो बात करें वो सेन वॉइसेस के साथ करें। उनको आप, वो फराज साहब ने कहा था कि आवाज़ों को कत्ल ना करो, तो ये आवाज़ें जो हैं जो सैनिटी की बात करती हैं उनको कत्ल नहीं करना चाहिए, उनको नर्चर करना चाहिए, उनको पालना चाहिए, उनको पोसना चाहिए, उनको बात करने देनी चाहिए। तो लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जो, ऐसा कि आज अभी आपने मुझे कोई सुनाई है, जिसका जवाब देना जो है वो इंसान अपने लिए भी अपना छोटापन जो है वो फील करता है अगर उनका जवाब दे। सो मैं चाहूँगा कि आई जस्ट पास इट। जब बातचीत होगी, जिनसे होगी, जैसे होगी, वो पब्लिक डोमेन में होगी, वो उसमें कोई छुपा हुआ नहीं रखा जाएगा। तो लेट्स मूव ऑन सर, माय रिक्वेस्ट इज दैट लेट्स मूव ऑन। बिल्कुल ठीक है। मैं भी कोर कमेटी के एलामे में मैंने आना है और FIA का मामला भी डिस्कस आपसे करना है, क्योंकि आपको भी मेरे ख्याल तलबी के समन जारी हो गए हैं। लेकिन उससे पहले हमारे सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब हैं, उन्होंने एक बड़ा अहम ट्वीट किया जिसका मफहूम मैं आपको वाज़े कर देता हूँ, ट्वीट ऑन एयर भी है। वो ये कहते हैं कि PTI 4 साल हुकूमत में रही। ये रिपोर्ट जिसका आपने अभी सोशल मीडिया के ज़रिए आपने उसे शाया किया, हमूदुर रहमान कमीशन की, ये आपने तब क्यों नहीं शाया की जब आप हुकूमत में थे? ये लफ्ज़ों के सौदागर जो एक नया रोल अडॉप्ट करके सामने आए हैं, इससे पहले मैं फ़ील करता हूँ कि जी 30 साल से इनकी पार्टी किसी न किसी शक्ल में हुकूमत में रही है, तो क्या आपने ये सोचा ये कि आप अपने दौर में इसको शाया कर देते? अगर हम नहीं शाया कर सके या हमने शाया नहीं की, उसका मतलब ये नहीं है कि हमने ठीक काम किया। मसले जो हैं वो, मसला जो है वो बहुत सिंपल है जामी साहब, लेट्स डिस्कस इट फ्रैंकली। कौमें जो हैं वो बनती हैं, बढ़ती हैं, पनपती हैं, आगे तरक्की करती हैं अपने माजी से सबक सीख के और अपनी गलतियों को ना दोहराने का अज़म करके, और वो पॉसिबल है सिर्फ उसी सूरत में जबकि आपसे जो गलतियां हुई हैं उसका कोई एक तहकीक जो है वो आपके सामने आए, और अगर ख़ासकर किसी ऐसी सिचुएशन में कोई कमीशन बना है और उसकी रिपोर्ट आई है तो ये रिपोर्ट पब्लिक होनी चाहिए थी। अब ये कि उसने नहीं की या मैंने नहीं की या तुमने नहीं की, कि जो बहस है वो बड़ी बेमैनी बहस है।
बहुत बेमानी बहस है और हमें इसमें नहीं पढ़ना चाहिए, हमें उससे आगे बढ़ना चाहिए। अच्छा, वो इस रिपोर्ट की जो अथेंटिसिटी है ना, उसके ऊपर एतराज़ नहीं कर रहे, उससे बल्कि एग्री कर रहे हैं इरफान सिद्दीकी साहब, और सवाल पूछ रहे हैं जिसका आप जवाब दे रहे हैं। लेकिन वो इसी ट्वीट में एक और बात भी आपसे पूछ रहे हैं। वो ये कहते हैं मैं कंप्लीट करने को इजाज़त दें, वो ये कहते हैं कि आप केपी में आपकी हुकूमत है, तो आप इसे वहाँ के तालीमी इदारों में निसाब का हिस्सा क्यों नहीं बनाते? आपकी तस्कीन का सामान पैदा करें इससे। वो हम अगर केपी में हमारी हुकूमत है तो केपी के हुकूमत के फैसले भी हमारे ऊपर छोड़ दें। हम जब जिस वक्त हम महसूस करेंगे कि ऐसा कोई काम किया जा सकता है तो हम कर देंगे। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कि उससे बिल्कुल बियॉन्ड पॉलिटिकल एफिलिएशन से मैं बात कर रहा हूँ कि अगर ये रिपोर्ट्स मौजूद हैं, जैसे कि हमीदुर्रहमान कमीशन की रिपोर्ट मौजूद है, या एबटाबाद जो ऑपरेशन हुआ था उसकी रिपोर्ट मौजूद है, या APS की रिपोर्ट मौजूद है। मैं तो पीछे जाना चाहूँगा, लियाकत अली खान साहब का मर्डर है, वो है, सारा कुछ है। आज कोर्ट ने अब भुट्टो साहब के केस को रिविजिट किया और उसको उन्होंने जुडिशल कहा है कि जी उनको इंसाफ नहीं मिला। तो ये तमाम चीज़ें जो होती हैं, ये मेरे जैसे शख्स के लिए मवाद होती हैं सीखने के लिए और आगे बढ़ने के लिए। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के आवाम के लिए भी ये एक ऐसा मवाद होगा जिससे कि वो बहुत कुछ सीख सकते हैं। गलतियां सबसे होती हैं, गलतियां मुझसे पता नहीं, मैंने करोड़ गलतियां की हैं, आई एम श्योर आपसे भी गलतियां होंगी और हम गलतियां करते रहेंगे। हम गलतियों के पुतले हैं, हम कोई परफेक्ट नहीं है, वो सिर्फ कोई एक और ही ज़ात है जो परफेक्ट है। तो फिर मेरी ये बड़ी मुअद्दबाना रिक्वेस्ट है साहिब इक़्तिदार लोग। क्या? जी मेरी मुअद्दबाना रिक्वेस्ट है साहिब इक़्तिदार से, जो लोग हैं इस वक्त हुकूमत में, उन्हें कहें जी कि निकालें, इन चीज़ों को सामने लाएं, आवाम के सामने लाएं और उनसे इस्तिफ़ादा हासिल करें, उनसे सीखें और मुल्क को उस राह पे लगाएं कि हम मुस्तक़बिल में इस किस्म की गलतियां जो ना दोहराएं। और हमारा ये जो हमीदुर्रहमान कमीशन के बारे में बात करना जो है, वो सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से है, उससे किसी को डैमेज करना या किसी के साथ पॉइंट स्कोरिंग करने का मकसद नहीं है। सिर्फ ये है कि जी हमें चाहिए कि हम वो गलतियाँ ना दोहराएं जो कि पास्ट में हो चुकी हुई हैं। बिल्कुल ठीक। अच्छा, गलतियों का आपने जिक्र किया, ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे चाहे PTI ऑफिशियल हो, इमरान खान साहब का हैंडल हो, हु इज़ बिहाइंड द बार, वो जो कंटेंट अपलोड हुआ जिसकी वजह से FIA उनसे इन्वेस्टिगेट करना चाहती है, वो नहीं मिले कि लॉयर्स होंगे तो मिलूंगा, अब वो आप तक पहुंचा है, यानी आप हैं, बैरिस्टर गौहर हैं और उमर अयूब साहब भी हैं प्रॉबेबली। सो आप अब FIA में पेश होंगे, जवाब देंगे उनको? बिल्कुल पेश हो गए जी, कानूनी तकाज़े पूरे करेंगे हम लोग। अगर उन्होंने बुलाया है तो हम पेश होंगे, मैं भी जाऊंगा, गौहर अयूब साहब भी जाएंगे और उमर अयूब साहब भी जाएंगे। तो अगर आप पेश हो रहे हैं तो इमरान खान साहब ने क्यों नहीं जवाब दिया? उन्होंने तो कहा दिस इज एब्सोल्युटली नॉनसेंस। वो इमरान खान साहब ने ये कहा है कि वो अपने वकला की मौजूदगी में जवाब देंगे जी। ठीक। अच्छा, ये तय हो गया, क्योंकि जो आपका काशिफ अब्बासी साहब से गुफ्तगू थी, आपने ये तासुर था कि जैसे आप ये कह रहे हैं कि ये इमरान खान साहब की मर्जी या उनकी कंसेंट के बगैर प्रॉबेबली सोशल मीडिया टीम ने ये कंटेंट अपलोड किया है, तो कोर कमेटी का एलामिया भी आ चुका है, तो अब क्या विद इन PTI ये तय हो गया कि ये सब कुछ अपलोड कैसे हुआ? क्योंकि ये इसी की इसकी जाँच पड़ताल करना चाह रही है ना FIA। देखें, ठीक, अभी शहजाद इकबाल के मैं प्रोग्राम में बैठा हुआ था, मैंने वहाँ भी ये बात की है। देखिए, जिन हालात में खान साहब को कैद में रखा गया हुआ है उस हालात में खान साहब तक किसी ऐसे मटेरियल की जो रसाई है वो पॉसिबल ही नहीं है। जब मैं खान साहब को मिलने जाता हूँ, मैं कागज़ का एक टुकड़ा भी अंदर नहीं ले जा सकता, मैं कोई पेंसिल अंदर नहीं ले जा सकता। जिस तरीके से 3-4 दफ़ा एंट्री से पहले मेरी तलाशी ली जाती है, मैं उसको डिस्क्राइब भी नहीं कर सकता। इसी तरह से बाकी भी जो लोग जाते हैं वो भी तलाशी के बाद जाते हैं। आप बताइए कि वीडियो देखने के लिए आपको कोई एक लेट्स से लैपटॉप की ज़रूरत है और उसके साथ जो उस पर आएगा, तो ये क्या ये चीज़ें अदालत जो जेल के हुकाम हैं वो खान साहब को इस्तेमाल करने की देते हैं इजाज़त? नहीं, इस किस्म की कोई चीज़ उन तक नहीं पहुंचती। तो मैं बड़ा एक लॉजिकल, एक रैशनल गुफ्तगू कर रहा हूँ कि खान साहब ने ये फाइनल जो प्रोडक्ट है वो नहीं देखा हुआ। अगर उन्होंने किसी को कहा है, जो कहा क्या है, वो ये कहा है कि जी हमीदुर्रहमान कमीशन के मंदरजात जो है उसकी बेसिस के ऊपर आप आगे बढ़ाएं ताकि लोगों को पता चले कि हमने माजी में हमसे क्या गलतियां हुई हैं, ताकि आइंदा के लिए, जैसे मैंने पहले अर्ज किया है, आइंदा के लिए सबक सीखा। ये तो अच्छा कि आपने वाजे कर दिया कि खान साहब ने ये यानी आप ये कह रहे हैं कि खान साहब ने ये हिदायत तो दी थी ना कि हमीदुर्रहमान कमीशन की जो रिपोर्ट है उसको आगे बढ़ाएं, उसके बारे में बताएं मंदरजात क्या हैं, ताकि हम सीख सकें। ये तो आप ऑन एयर कह रहे हैं कि ऐसा हुआ है, उनकी कॉन्सेंट थी। ये बात है।
یہ بات ہے، لیکن جو فائنل ڈاکیومنٹ ہے، جو ویڈیو بنی ہے، وہ ان تک پہنچ ہی نہیں سکتی تھی، وہ دیکھ ہی نہیں سکتے تھے، ایسی فیسلٹی کوئی موجود ہی نہیں ہے ان کے پاس. وہ اس وقت قید میں ہیں، 10 مہینے سے قید میں ہیں، اور جیل کے حکام کو پتہ ہے کہ کن حالات میں ان کو رکھا ہوا ہے، کن کنڈیشنز میں وہ رہ رہے ہیں. Let me ask it again, sir. So whatever has been published on X, it is with the consent of Imran Khan صاحب. ان کی consent سے یہ سب کچھ کیا؟ دیکھیے، میں جو ہوا ہے جہاں ٹو دی ایکسٹینٹ، میں پھر اپنے آپ کو ریپیٹ کرتا ہوں، ٹو دی ایکسٹینٹ کہ محمود الرحمان کمیشن رپورٹ کے بارے میں انہوں نے کہا تھا کہ جی اس کے مندرجات جو ہیں ان کے بارے میں آپ بات کریں اور کوشش کریں کہ یہ اس طریقے سے پیش آگے ہوں کہ ان سے ہم بحیثیت قوم کے سبق سیکھیں، اور کوشش کریں کہ وہ غلطیاں جو پاسٹ میں ہوئی ہیں، میں ریپیٹ کر رہا ہوں، وہ آگے نہ جائیں. ٹو دیٹ ایکسٹینٹ یس ان کا تھا، لیکن جو فائنل ڈاکیومنٹ کیا ہے، جو فائنل پروڈکٹ جو ہے، جو چلا ہے، وہ خان صاحب کو نہیں دکھایا جا سکتا تھا. اس کی کوئی فیسلٹی موجود ہی نہیں تھی، کوئی طریقہ ہی نہیں تھا کہ وہ اس کو دیکھتے. ٹھیک ہے، یہ میں نے کہا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اب اس میں اصل میں جھول اس لیے ہے نا، اس لیے میں بار بار اس بات کو واضح کر رہا ہوں. آج آپ کافی اس کی وضاحت سے جواب دے رہے ہیں کہ علی محمد خان صاحب ہوں، آپ ہوں، بیرسٹر گوہر ہوں، عمر ایوب ہوں، ان سب کی جو گفتگو تھی اسے تاثر یہ تھا کہ جو کچھ اپلوڈ ہوا وہ خان صاحب کی کانسنٹ سے نہیں ہوا، ان کی مرضی سے نہیں ہوا، سوشل میڈیا ٹیم نے کیا. لیکن آج آپ نے واضح کیا کہ وہ چاہ رہے تھے یہ سب کچھ اپلوڈ ہو، لیکن جو آن ایئر گیا، جو پبلش ہوا، وہ انہوں نے نہیں دیکھا. یہ آپ کہہ رہے ہیں نا جی؟ جی بالکل بالکل بالکل، میں یہی کہہ رہا ہوں. بالکل صحیح آپ نے کہا. اچھا، اب یہ بتائیے گا کہ کیا یہ بات درست ہے، کیونکہ جمعرات کو بھی پروبیبلی جمعے کو بھی خان صاحب سے لیگل ٹیم بھی ملتی ہے، پولیٹیکل ٹیم بھی ملتی ہے، پھر کور کمیٹی کا یہ اعلامیہ بھی آتا ہے، تو انہوں نے سوشل میڈیا ٹیم کی تعریف کی ہے کہ دے آر ڈوئنگ گڈ. جی سوشل میڈیا جو ہے وہ ہمارا ایک مین پلر جو ہے وہ رہا ہوا ہے، اور سوشل میڈیا میں نے ایک اور بھی بات کی تھی کہ یہ اکاؤنٹس جو ہے وہ باہر سے آپریٹ ہو رہے ہیں. میں یہ بھی ایکسپلین کرنا چاہوں گا کہ وہ اکاؤنٹس باہر سے کیوں آپریٹ ہو رہے ہیں، کیونکہ ان کو جو آپریٹ کرتے تھے پاکستان میں جو لوگ تھے ان کے اوپر اٹیکس ہو رہے تھے، ان کو اریسٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی. کنسیکوینٹلی وہ پاکستان سے بھاگے ہوئے ہیں، وہ انڈر گراؤنڈ ہیں، اس لیے وہ ملک سے باہر جو وہ لوگ ہیں وہ وہاں بیٹھ کے آپریٹ کر رہے ہیں. تو یہ میں ایک بات ایکسپلین کرنا چاہ رہا تھا. اب آپ دوسرا سوال کر لیجئے تو میں اس کا بھی جواب دے دوں. میں بالکل، اب میں نے چونکہ مصدق ملک صاحب کا ذکر کیا تھا، وہ آپ سے ایک اور نکتہ اٹھا رہے ہیں، ذرا وہ بھی آپ سن لیں تاکہ آپ اس کو رسپونڈ کر سکیں. آپ بھی دیکھیے، ناظرین آپ بھی دیکھیے مصدق ملک صاحب کیا کہہ رہے ہیں. آپ نے سن لیا، ٹویٹر اکاؤنٹ ریوائز کریں. آپ 2 لخت ہونے کا ذکر کر رہے ہیں، تو کیا ٹویٹر اکاؤنٹ آپ ریوائز کریں گے؟ کیا پاکستان 2 لخت نہیں ہوا تھا؟ ٹھیک. کیا پاکستان 2 لخت نہیں ہوا تھا؟ کیا وجوہات تھی ان کی؟ کیا بحیثیت ایک قوم کے جامی صاحب ہمیں یہ رائٹ نہیں ہے کہ ہم جانیں، ہماری اولادیں جانیں، ہمارے بچے جانیں کہ یہ ملک میں کیا ایشو ہوا تھا جس کی وجہ سے وہ الٹیمیٹ ٹریجڈی جو ہو سکتی ہے کسی بھی ملک کے ساتھ وہ ہوئی تھی؟ کیا یہ جو صاحب ہیں جنہوں نے یہ کہا ہے، کیا وہ چاہتے ہیں کہ یہ رائٹ جو ہے اس کو ڈینائی کیا جائے؟ کیا یہ رائٹ ڈینائی کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہم لوگ اور ہمارے بچے جو ہیں، آنے والی نسلیں جو ہیں، وہ سیکھ سکیں ان غلطیوں سے جو کہ ہم نے کی ہیں پاسٹ میں؟ بالکل ٹھیک. اچھا رؤف صاحب، میں سمجھ نہیں آتا یہ انداز گفتگو کیا ہے. میں ایکچولی جامی صاحب میں نہیں سمجھ پایا ہوں کہ یہ انداز گفتگو کیا ہے. آپ ہر چیز میں نیگیٹیوٹی کیوں تلاش کرتے ہیں؟ آپ کو اس میں مثبت پہلو کیوں نہیں نظر آتے؟ آپ کیوں نہیں یہ بھی سوچتے کہ ہم کیوں یہ کہہ رہے ہیں؟ 76 سال سے ہم بحیثیت ایک قوم تو بن ہی نہیں سکے. ایک ملک تھا جو شروع ہوا تھا جب، اب اس سے ہم صرف 46-47% رہ گئے ہیں. تو کیا یہ ہمارے لیے ایک ایسا المیہ نہیں ہے جس کے بارے میں ہم سوچیں، ہم ڈیبیٹ کریں، ہم ایک دوسرے کے ساتھ انگیج کریں، وہ تمام محرکات جو ہیں وہ سامنے لائیں، ان کے بارے میں ڈیبیٹ کریں، اور پھر ہم کوئی آئندہ بڑھنے کے لیے، آگے بڑھنے کے لیے اب جب آپ اتنا کنسٹرکٹیو آپ جتنا کنسٹرکٹیو یہ پلوائے لے رہے ہیں، بڑی اچھی بات ہے، لیکن جب آپ انگیجمنٹ اور بات چیت کی بات کرتے ہیں تو آپ پولیٹیکل لوگوں سے نہیں ملتے، کہیں اور بات کرنے کی بات کرتے ہیں. تو پولیٹیکل پلیئر سے کیوں نہیں ملتے؟ یہ میں نے بات کرنی ہے. اور جو آپ کی اعلامیہ ہے کور کمیٹی کا، اس کے 2 نکات ہیں جو میں نے آپ کی خدمت میں رکھنے ہیں. چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت ناظرین حاضر ہو رہا ہوں.
ویلکم بیک ناظرین. رؤف حسن صاحب تشریف رکھتے ہیں میرے پروگرام میں. آج براہ راست ہم سے مخاطب ہیں پروگرام ڈائریکٹ لائن ود اجمل جامی میں. رؤف صاحب, میں کور کمیٹی کے اعلامیے کی بات کر رہا تھا. بڑا تفصیلی آپ نے یہ اعلامیہ جاری کیا. اس میں 12واں جو 11واں نقطہ ہے اور بالخصوص 13واں, یہاں یہ آفیشلی اعلامیے میں آپ لکھ رہے ہیں کہ بانی چیئرمین عمران خان نے سپریم کورٹ میں کھڑے ہو کر 9 مئی کو پیش آنے والے پرتشدد واقعات کی مذمت کی. یعنی حکومت ہو, فوج ہو, سب آپ سے 9 مئی کی واضح مذمت کی مانگ کر رہے تھے. تو کیا آج اس اعلامیے کی اس نقطے کے تحت یہ مان لیا جائے کہ پی ٹی آئی نے آفیشلی 9 مئی کی مذمت کر دی ہے؟ دیکھیں, جامی صاحب, خان صاحب نے جس دن اریسٹ کرنے کے بعد وہ سپریم کورٹ میں پیش ہوئے, اسی دن انہوں نے وہاں روسٹم پہ کھڑے ہو کے یہ اس کے بارے میں جو اس کی کنڈیم کیا تھا, اس کو تشدد کو کنڈیم کیا تھا. تو یہ تو ایک حقیقت ہے نا, یہ ایک حقیقت ہے. اس کو بار بار آپ کرنا کہ جی ہم نے یہ نہیں کیا یا وہ نہیں کیا, تو یہ مناسب نہیں ہے. یہ تو حقیقت ہے. تو سپریم کورٹ کے ریکارڈ میں بھی موجود ہے, آپ نیوز پیپرز اٹھا کے دیکھ لیں, اس میں بھی موجود ہے, سوشل میڈیا نکال لیں, اس میں بھی موجود ہے. یہ وہ کر چکے ہوئے ہیں, 9 مئی کو کنڈیم کر چکے ہوئے ہیں کہ جو تشدد کے واقعات تھے وہ نہیں ہونے چاہیے تھے. بالکل ٹھیک. اب اسی اعلامیے میں سر آپ 22ویں نقطے پہ قاضی فائصہ صاحب جو چیف جسٹس آف پاکستان ہے, ان کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ واضح مفادات کا تصادم ہے, اس لیے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کو علیحدہ ہونا چاہیے ان مقدمات سے جو عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی سے جڑے ہوئے ہیں. اس سلسلے میں کیا آپ نے قانونی طور پر بھی یہ موقف اپنایا ہے؟ کیونکہ جو میری اطلاعات ہیں ابھی تک جو ریزرو سیٹس کا معاملہ ہے, جہاں پہ لارجر بینچ بنا ہے, فل کورٹ بنا ہے, وہاں جو کے پی کے ایڈوکیٹ جنرل ہیں فیصل شاہ عثمان خیل, وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ابھی تک, مجھے ایسی کوئی ہدایت نہیں ملی اور ہم اس بینچ کو قبول کرتے ہیں. تو یہ تو آپ دونوں کے موقف میں تضاد نظر آ رہا ہے, اس لیے آپ کے سامنے سوال رکھ رہا ہوں کہ صورتحال ہے کیا؟ دیکھیں جامی صاحب, یہ سینٹرل لیڈرشپ کا مسئلہ ہے اور انہوں نے فیصلہ کرنا ہے. کل بڑی سیر حاصل گفتگو ہوئی ہے ہماری کور کمیٹی کی میٹنگ میں, 3 گھنٹے سے زیادہ وہ میٹنگ جاری رہی ہے, اور اس میں ہم نے پہلے بھی بسد احترام ہم نے لیک آف کانفیڈنس جو اپنا شو کیا ہوا ہے, اور ہم نے ریکویسٹ کی تھی کہ وہ ہمارے مقدمات سے علیحدہ ہو جائیں. مجھے بتایا گیا ہے کہ ایک سپریم کورٹ کی ججمنٹ بھی پڑی ہوئی ہے جس میں کہ کہا گیا ہے کہ قاضی صاحب جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان کی مناسبت سے کوئی بھی مقدمات جو ہیں اس میں بینچ کا حصہ نہ بنے. تو ہم نے یہ اپنی ریکویسٹ کا اعادہ کیا ہے کہ جی وہ اگر کوئی اور بینچ کانسٹیٹیوٹ کر دیں, آفٹر آل ہی از دا چیف جسٹس, انہوں نے ہی کرنا ہے, اور وہ اپنی ذات کو اس میں نہ رکھیں, تو میرا خیال ہے کہ ہمارا کانفیڈنس جو ہے وہ زیادہ ہو جائے گا. لیکن تو پھر کیا باضابطہ, تو پھر جواب دینا بہت ضروری ہے. تو پھر کیا باضابطہ قانونی طور پر اعتراض کریں گے ان کی موجودگی کے اوپر؟ جی پلیز. جی میں ابھی یہی ایکسپلین کر رہا تھا کہ یہ پولیٹیکل جو لیڈرشپ ہے ان کا یہ فیصلہ تھا کہ یہ معاملہ جو ہے اس کے بعد یہ جو ہماری لیگل کمیٹی ہے وہاں گیا ہے, اور لیگل کمیٹی جو ہے وہ اس پہ اپنی حتمی رائے دے گی کہ ہم اس سلسلے میں کیا کریں گے. لیکن پولیٹیکل کمیٹی نے اپنا فیصلہ جو ہے وہ کل کور کمیٹی کی میٹنگ کے دوران کر لیا ہے, جو کہ ہم نے کور کمیٹی کے اعلانیہ میں اس کو درج کیا ہے. حتمی فیصلہ جو ہے وہ لیگل کمیٹی کر کے ہمیں بتائے گی, تو اس کے مطابق آگے چلا جائے گا. یہ کے پی کی حکومت کا کے ساتھ کوئی کنسرن نہیں تھا, انہوں نے اپنے تئیں خود فیصلہ کرنا ہے کیونکہ ان کی ریزرو سیٹس کے بارے میں جو مقدمات ہیں وہاں. لیکن اگر ہماری جو لیگل ٹیم ہے وہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ جو قاضی صاحب ہیں ان کو نہیں بیٹھنا چاہیے, اور ہم کسی قسم کا اس سلسلے میں کوئی انیشیٹو لینے کے بارے میں فیصلہ کرتے ہیں, تو لازمی بات ہے کہ کے پی کی حکومت جو ہے وہ بھی اسی کے مطابق پھر چلے گی. لیکن کیا یہ ایک تضاد نہیں ہے کہ خان صاحب جو پچھلی 2 ہیرنگز تھی, نیب والا کیس جو تھا, ویڈیو لنک پہ جو آئے ہیں, دونوں میں وہ موجود بھی تھے, انہوں نے آخری 5 منٹ گفتگو بھی کی. اگر وہ موجود ہیں, اس کارروائی کا حصہ بن رہے ہیں, تو اٹ سپیکس والیوم, اور لگتا ہے کہ انہیں اعتماد ہے تو وہ وہاں پیش ہو رہے ہیں نا. ادروائز ایف آئی اے کے نوٹیفیکیشن کی طرح وہ کہہ دیتے کہ میں نہیں آ سکتا, میرے وکلا ہوں گے, یا یہ نان سینس ہے. وہ تو پیش ہو رہے ہیں, آپ کے رہنما پیش ہو کے اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں. دیکھیے ان کے پاس آپشنز کیا ہیں, ان کے پاس آپشن کوئی بھی نہیں ہے سوائے اس کے کہ جو کورٹ بنی ہے اس کے سامنے پیش کروں. لازمی بات ہے وہ اپنا پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ پروجیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں, وہ ان تک پہنچانا چاہ رہے ہیں. پہلی دفعہ جب آپ پیش ہوئے تھے تو ان کو بولنے نہیں دیا گیا تھا, کل وہ بولے ہیں میرا خیال 2-1 منٹ کے لیے یا اس سے بھی کم, مجھے میرے پاس ایگزیکٹ ٹائم نہیں ہے, وہ بولے ہیں, اور ان کو مطلب وی نیڈڈ ٹو اسپیک اے لاٹ مور, لیکن ان کو نہیں اور ٹائم دیا گیا. بلکہ آج تو ریٹن آرڈر بھی آ گیا نا کہ سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا انہوں نے. مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کورٹ
جی ہاں، میں وہی آ رہا تھا کہ جی دیکھیں، اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جی سیاسی مقاصد کے لیے 1-1.5 منٹ خان صاحب بولے ہیں تو وہ آپ کی ججمنٹ آ گئی ہے، اور خان صاحب کی شکل کو اور خان صاحب کے بولے ہوئے لفظ کو 1 سال ہو گیا ہے تقریباً کہ آپ کے میڈیا کے اوپر ٹرانسمٹ کرنا یا پبلش کرنے کی ممانعت ہے، بین ہے. تو کیا اسی کورٹ سے میں پھر بصد احترام عرض کر رہا ہوں کہ کیا ان کی یہ رسپانسبلٹی نہیں ہے کہ وہ اس کو بھی ریویو کرے اور دیکھے کہ خان صاحب کو کس چیز کی سزا دی گئی ہے کہ ان کا بولا ہوا لفظ براڈ کاسٹ نہیں ہو سکتا اور ان کی شکل جو ہے، تصویر جو ہے وہ اسکرینز کے اوپر دکھائی نہیں جا سکتی یا اخبار کے صفحات پر نہیں دکھائی سکتی؟ کیا یہ ایک ڈیموکریٹک فیصلہ ہے؟ کیا یہ لیگلی کریکٹ فیصلہ ہے؟ تو جہاں قاضی صاحب یہ کہہ رہے ہیں جی کہ 1-1.5 منٹ کی تقریر جو ہے وہ پولیٹیکل مقاصد کے لیے استعمال کی گئی ہے، وہاں یہ جو بین ہے یہ بھی تو پولیٹیکل ہے نا، جو 1 سال سے خان صاحب کے اوپر امپوز کیا ہوا ہے. بالکل ٹھیک. تو اس کو بھی ذرا دیکھ لیں، میری عرض ہے ان سے کہ اس کو بھی دیکھ لیں، ذرا دونوں اطراف نظر رکھیں. اچھا، 2 چیزیں بڑے اہم ہیں. آپ نے چونکہ جب شروع میں بات ہو رہی تھی اکاؤنٹ سے جو چیزیں اپلوڈ ہوئیں تو آپ نے کہا خان صاحب کو ایکسیس نہیں ہے، بلکہ آپ نے بتایا کہ جب آپ ملنے جاتے ہیں تو کاغذ کی پرچی وغیرہ بھی آپ لے کے نہیں جا سکتے. اگر یہی صورتحال ہے تو پھر سوال یہ ہے کہ مہدی حسن کا انٹرویو کیسے ممکن ہو گیا؟ وہ دیکھیے جی، وہ بولتے ہیں، اس میں بولنے کے شکل میں اگر کسی نے لکھ لیا ہے یا انہوں نے لکھوا دیا ہے اور اس کو آگے نکال دیا، یہی ایک طریقہ ہے، اور تو کوئی طریقہ نہیں ہے نا جی. کیونکہ وہ ان کے پاس بھی کچھ نہیں ہوتا، لکھنے کو کچھ نہیں ہوتا، نہ جو بندے جاتے ہیں ان کے پاس لکھنے کو کچھ ہوتا ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے کہ وہ لے جانے کی اجازت ہی نہیں ہوتی ہے. سو یہ سارا میموری ہے. اور کچھ بعض میں پاسٹ میں، ماضی میں اگر کوئی کنفیوژن بھی پیدا ہوئی ہے نا کہ ٹرانسمیٹڈ ورڈ میں اور ایکچولی جو ورڈ آگے آتا ہے، تو اس میں کسی شخص کا قصور نہیں ہے، صرف اس لیے کہ جو ہمارے پاس امپلیمنٹس ہی کوئی نہیں ہوتے کہ جی خان صاحب جو فرماتے ہیں ہم لکھ لیں. تو جب وہ بولتے ہیں، ہم جو یاد رہتا ہے وہ باہر آ کے ہم بات کر دیتے ہیں، جتنا بھی ہمیں کریکٹ ہوتا ہے، جتنا زیادہ سے زیادہ یاد ہوتا ہے وہ شیئر کر لیتے ہیں. سو اسی لیے جو غلطی کا احتمال تو ہے نا کہ جو وہ کہتے ہیں ایکچولی وہ آگے کلیتاً اسی شکل میں آگے نہیں آتا. جو ہیومن اپنی ہماری جو انفرمٹیز ہیں، جو ہماری کمزوریاں ہیں، مطلب ہمارا دماغ اتنا شارپ نہیں ہوتا کہ جی ہر بولا لفظ جو ہے وہ یاد رہے. تو یہ چیزیں ہیں، یہ ایکچول ریالٹیز ہیں جن کو کہ ہم فیس کرتے ہیں. جب بھی ہم اڈیالہ جیل جاتے ہیں خان صاحب کو ملنے کے لیے تو ایک تشنگی لے کے واپس آتے ہیں کہ جی بات ہی نہیں کر سکتے. جو بات کرتے ہیں تو آگے شیشے کی دیوار کھڑی ہوتی ہے، تو شیشے کی دیوار سے اوپر سے دیوار سے مجھے خان صاحب وہ بات سن سکیں. تو کورٹ کو چاہیے کہ ان چیزوں کا بھی نوٹس لے. ٹھیک، دیوار سے وہ جو وہاں کچھ تھوڑی سے جو معاملات ہیں ان کو سہل کرے. نہیں، وہ تو آج مصدق ملک صاحب، اس سے پہلے تارڑ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو 6-7 سیل کھول کے دیے ہیں، جمنیزیم بنا ہوا ہے، گھر سے کھانا کھاتے ہیں، 60 لاکھ روپے ان کی خوراک پہ 6 ماہ میں آ چکا ہے. اور کہہ رہے ہیں وہ کنفائنمنٹ میں رہ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں یہ غلط بات کر رہے ہیں خان صاحب، ان کو عام قیدی کی نسبت زیادہ سہولیات دی گئی ہیں اور 60 لاکھ روپے کا خرچہ ہے حکومت کا ان کی خوراک کے اوپر. دیکھیے یہ میں نام نہیں لینا چاہتا، میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا، لیکن یہ بالکل غلط بیانی کر رہے ہیں وہ. آپ چلیے جامی صاحب، آپ ایز اے جرنلسٹ آپ اجازت لیں کورٹ سے اور آپ جائیں خود اپنے ساتھ 2-4 بندے جا کے دیکھیں کہ کن حالات میں خان صاحب کو رکھا ہوا ہے، اور ان کو بھی جو یہ کلیم کر رہے ہیں ان کو بھی برائے مہربانی ساتھ لے جائیے گا. میں بھی آپ کے ساتھ جانے کو تیار ہوں. آئیڈیلی تو دس کوڈ بی دی رائٹ، زیادہ بات نہیں کرنا، آئیڈیلی دس کوڈ بی دی رائٹ تھنگ ٹو ڈو. سینسٹیو مسئلہ ہے. بالکل یہ رائٹ تھنگ ہوگی کہ صحافیوں کو اجازت دی جائے، آپ بھی ساتھ ہیں، حکومتی وزراء بھی ساتھ ہیں، تاکہ ہم دکھا سکیں اگر واقعی یہ مسئلہ ایسا نہیں ہے تو. جی بالکل میں چاہوں گا، میں حکام اعلیٰ سے عرض کروں گا کہ جی اس قسم کا ایک وزٹ جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کریں. میں جاتا ہوں آپ کے ساتھ، باقی لوگ بھی چلیں، خود جا کے آپ فزیکلی دیکھیں کہ وہ کن حالات میں وہ رہ رہے ہیں اس جیل میں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا سر، دیوار سے مجھے یاد آیا، یہ شیر افضل مروت صاحب کو کیوں دیوار سے لگا دیا آپ لوگوں نے؟ کوئی دیوار سے نہیں لگایا ہوا، وہ ہمارے ایم این اے ہیں، ہماری پارٹی کے ممبر ہیں اور وہ موجود ہیں. وہ کچھ چھوٹے سے مسائل تھے، ان کو سارٹ آؤٹ کیا ہے. تو کوئی ایسی بات نہیں ہے میرے بھائی. وہ تو خود ٹویٹ کر کے کہہ رہے ہیں کہ جی میں چھوڑ رہا ہوں اور میں جب تک خان صاحب واپس نہیں آتے تب تک جا رہا ہوں، اور اطلاع میرے پاس یہ ہے کہ شاید ایم این اے شپ بھی ان سے لی جا رہی ہے. میں پارٹی میں موجود ہوں، کور کمیٹی کا ممبر ہوں، پولیٹیکل کمیٹی کا ممبر ہوں. ایسی کسی موومنٹ کی مجھے آگاہی نہیں ہے. میرا نہیں خیال کہ ایسا کوئی موو ہو رہا ہے سر. یہ میں یہ آپ سے شیئر کر سکتا ہوں. بہت شکریہ، کوئی بات نہیں. بہت شکریہ جناب رؤف صاحب، آپ شریک گفتگو ہوئے. ناظرین، پروگرام یہاں بریک آیا چاہتی ہے، بریک کے بعد ہمیں جوائن کریں گے جناب مصدق ملک صاحب. ان سے پیٹرول کی کہانی بھی سنیں گے اور جو آج وہ بات کر رہے تھے پی ٹی اے کے حوالے سے، اس سلسلے بھی سوال ان سے خدمت میں رکھیں گے ایک بریک کے بعد.
ویلکم بیک ناظرین، ڈائریکٹ لائن میں خوش آمدید کہتے ہیں. ابھی ہمیں جوائن کیا وفاقی وزیر پیٹرولیم پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما جناب ڈاکٹر مصدق ملک صاحب نے. آج انہوں نے بڑی اہم پریس کانفرنس کی تھی. مدعا تو اس کا البتہ پیٹرولیم پرائسز سے جڑا تھا، لیکن پولیٹیکل کوسچننگ ہوئی تو انہوں نے بڑا کلیئرلی جو نیریٹو تھا گورنمنٹ کا اس کو بیان کیا کہ گورنمنٹ کہاں کھڑی ہے، عمران خان صاحب سے کیا مانگ کرتی ہے، اور ان کے ریسنٹ جو اپلوڈز ہوئے ٹویٹ ان پہ اعتراض کیا ہے. تو اس کے جواب میں اس سے پہلے کہ میں ان سے بات کروں، میں انہیں ڈاکٹر عارف الوی صاحب وہ بھی آج میدان میں آئے تھے، ان کے ایک سٹیٹمنٹ مصدق ملک صاحب کو ناظرین آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں تاکہ ہم مصدق ملک صاحب سے بات کر سکیں. دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں ڈاکٹر عارف الوی صاحب. ڈاکٹر صاحب یہ تو حوصلہ افزا سٹیٹمنٹ ہے کہ بات چیت کا راستہ ابھی بھی کھلا ہے. گو کہ ڈار صاحب کل تک کہہ رہے تھے ان لوگوں سے بات نہیں ہو سکتی، آپ بھی بات چیت کے راستے کی گنجائش آج نکال رہے تھے، تو الوی صاحب بھی گنجائش نکال رہے ہیں، لیکن کیوں نہیں ہو پا رہی؟ یہ ڈیڈ لاک کا ہے کیا پھر؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ میں نے تو آج آپ کو ایویڈنس کے ذریعے تمام چیزیں آپ کے سامنے رکھی ہیں. میں نے وہ سیاسی بات نہیں کی. سیاسی طور پہ تو الوی صاحب نے کہا کہ دروازے کھلے ہیں. میں اگر کسی بات پہ ناراض ہوں تو میں ہو سکتا ہے آپ کو بولوں کہ دروازے بند ہیں، اور صبح میں اٹھ کے کہوں کہ دروازے کھلے ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ ایک پیٹرن دیکھ رہے ہیں، اور آج میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے وہ پیٹرن رکھا. جب عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے تو اس وقت تو ہمیں چاہیے تھا کہ ہم سڑکوں پہ آ جاتے، دھرنے دیتے، قبریں کھود دیتے، پی ٹی وی پہ قبضہ کر لیتے، شلواریں ٹانگ دیتے، گندی مندی سپریم کورٹ کے باہر بند کر دیتے سیکریٹریٹ، اس کا ارد گرد گھیرا ڈال کے ایس پیز کی کمر توڑ دیتے، سر پھاڑ دیتے. ایسا تو نہیں کیا. جب ملک کی سرحدوں کے اوپر حملہ ہوا جس کا منہ توڑ جواب دیا گیا تو بلاول صاحب نے کہا قدم بڑھاؤ عمران خان، ہم تمہارے ساتھ. بالکل بالکل کہا. آج صاحب نے کہا کہ ہمارے ساتھ میثاق معیشت کر لو. یعنی کس وقت کہا؟ اس وقت کہا جب یہ گاڑیوں میں 30 کلو ہیروئن ڈال رہے تھے، 20 کلو. 27 سال وہ حنیف عباسی صاحب کو جیل کروا رہے تھے الیکشن سے 5 دن 10 دن پہلے. اس سب کے باوجود ملک کی مفاد کو سامنے رکھتے ہوئے یہ کہا کہ آپ کا معاشی پروگرام ہم سپورٹ کریں گے، ہم اس راستے میں نہیں آئیں گے، آپ ملک کو ترقی کی طرف لے کر جائیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. چلیں یہ آپ جیلیں شیلیں، خواجہ سعد رفیق جیل میں، ان کے بھائی خواجہ عمران جیل میں، خواجہ آصف جیل میں، مریم نواز جیل میں، نواز شریف جیل میں، شہباز شریف جیل میں، حمزہ شہباز جیل، آپ کامران مائیکل جیل میں. یعنی کوئی لیڈر نہیں چھوڑا. اس کے باوجود کہا کہ آپ میثاق کریں اور معیشت کو آگے لے کر جائیں. یہی بات میاں نواز شریف نے کہی جب وہ جہاز سے اترے. انہوں نے بتایا اپنے دکھ کا، اپنی والدہ کے انتقال کا، والد کے انتقال کا، اپنی زوجہ کے انتقال کا، لیکن کہا کہ ملکی مفاد میں آگے بڑھیں. جب مریم نواز صاحبہ آئیں انہوں نے کہا کہ میں اس سائڈ کی بھی وزیر اعلیٰ ہوں، اس سائڈ وزیر اعلیٰ ہوں. اس کو بھی چھوڑ. لیکن اس سب سے کچھ ہو نہیں رہا نا، آئس میلٹ نہیں ہو رہی. میں آپ نے چونکہ آج اسپیسیفکلی جو مفتی بانی کا ذکر ہو، حمود الرحمان کمیشن رپورٹ ہو، اس معاملے میں اور خان صاحب کا جو نیریٹو ہے اس کے اوپر بات کر رکھی ہے. عارف الوی صاحب نے آج ہی ایک اور بیان بھی دیا، وہ میں سنانا چاہ رہا تھا، ذرا دیکھیے کیا کہا انہوں نے. الوی صاحب کہہ رہے ہیں جی رپورٹ پڑھنے کا اگر عمران خان صاحب نے کہا ہے تو غلط ہی کیا ہے. اب میں یہ بات بحیثیت صحافی اس لیے رپیٹ پہ رکھ رہا ہوں اور ڈاکٹر صاحب کو زحمت دے رہا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب 16 دسمبر 2020 محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ سی ایم پنجاب اب ہیں، اس وقت نہیں تھیں. عمران خان صاحب کا دور حکومت ہے. ایک ٹویٹ پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں. 49 برس پہلے آج ہی کے دن قائد اعظم کا پاکستان دو لخت ہو گیا تھا، جو کہ المیہ ہماری تاریخ کا. وہ لکھتی ہیں اس لیے کہ ایک ڈکٹیٹر نے عوام کے مینڈیٹ کو تسلیم کرنے سے انکار کیا، ووٹ کی عزت پامال کی. حمود الرحمان کمیشن کی سفارشات کو ٹھکراتے ہوئے آج بھی ووٹ کی عزت پامال کی جا رہی ہے. اب یہ نہیں ہوگا، قوم جاگ چکی ہے. یہ تو نواز شریف صاحب بھی حمود الرحمان کمیشن پہ بیانات دیتے رہے. محترمہ مریم کا ٹویٹ جو 2020 کا میں نے پڑھ دیا، اگر الوی صاحب یا عمران خان صاحب بھی اس کے مدرجات شیئر کر رہے ہیں تو فرق کیا ہے؟ ایک چھوٹی سی بریک لے لیتے ہیں، ان سے رابطہ ہو جائے اور پھر ان سے بات کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے میں نے ڈاکٹر صاحب آپ کی خدمت میں رکھا تھا عارف الوی صاحب کا ایک اور بیان. وہ کہتے ہیں عمران خان نے حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کو پڑھنے کا کہا ہے، اس میں غلط کیا ہے؟ یہ رپورٹ تو آپ نے بنائی، اور پھر آپ نے آج ان سے ڈیمانڈ کی کہ وہ اپنا ٹویٹر اکاؤنٹ کو ریوائز کریں. یہی آپ نے کہا آن ریکارڈ. لیکن اس سے پہلے کہ آپ کمنٹ کریں، میں آپ کو 2020 16 دسمبر محترمہ مریم نواز صاحبہ کا ایک ٹویٹ پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں. وہ کہتی ہیں 49 برس پہلے آج ہی کے دن قائد اعظم کا پاکستان دو لخت ہوا.
اس لیے کہ ایک ڈکٹیٹر نے عوام کے مینڈیٹ کو تسلیم کرنے سے انکار کیا، ووٹ کی عزت پامال کی۔ حمود الرحمان کمیشن کی سفارشات کو ٹھکراتے ہوئے آج بھی ووٹ کی عزت پامال کی جا رہی ہے۔ اب یہ نہیں ہوگا، قوم جاگ چکی ہے۔ فرق کیا ہے؟ محترمہ مریم بھی وہی بات کر رہی ہیں، 2020 میں نواز شریف صاحب بھی جب اپوزیشن میں تھے، باہر گئے، تب بھی وہ یہ بات کر رہے تھے، جو عارف الوی صاحب، عمران خان صاحب بات کر رہے ہیں۔ آپ پھر ریوائز کرنے کا مشورہ عمران خان کو کیوں دے رہے ہیں؟ جی اس وجہ سے کہ کسی بھی جگہ پہ آپ کو کوئی اور سیاسی لیڈر نہیں ملے گا جو یہ کہے، فوج کو اکسائے کہ آپ بغاوت کر دیں۔ جب آپ اپنے ٹویٹر ہینڈل سے یہ بات کرتے ہیں کہ ہنری کیسنجر کی کتاب میں یہ لکھا ہے کہ یحییٰ خان کے خلاف فوج کے اندر سے بغاوت ہو گئی تھی، اور اس کانٹیکسٹ میں کرتے ہیں، حمود الرحمان کمیشن کا بھی نام لیتے ہیں، مکتی بانی کا بھی نام لیتے ہیں، ملک کے 2 لخت ہونے کا بھی نام لیتے ہیں۔ اس سے پہلے جب چیف آف دی آرمی سٹاف کی اپوائنٹمنٹ ہو رہی تھی تو اس میں کیمپین بھی چلاتے ہیں۔ 9 مئی کو آپ اپنے ہی شہداء جن نے گولیاں سینوں پہ کھائیں آپ کے بچوں کے لیے، ان کی مجسموں کی گردنیں کاٹ کے ان کو اٹھا اٹھا کے پٹختے ہیں، اور جہازوں کو آگ لگاتے ہیں، کور کمانڈر کے گھر پہ حملہ کرتے ہیں۔ اور اس سے پہلے وہ آپ کو یاد ہوگا جنرل سرفراز تھے جو شہید ہو گئے تھے، کور کمانڈر ہمارے بلوچستان۔ اصطلاح جی تو ان کی شہادت پہ جو کیمپین چلائی گئی، اور ان کے بچے جو جس طرح بھی جس شرمندگی کا ان کو سامنا یا جس دکھ کا ان کو سامنا کرنا پڑا اس کیمپین کی وجہ سے، جب آپ یہ تمام چیزیں جوڑیں تو آپ مجھے پھر بتائیے کہ کسی ایک بات کی تو جسٹیفیکیشن ہو سکتی ہے۔ آپ مجھے کہہ سکتے ہیں دیکھیے یہ کہہ رہے ہیں حمود الرحمان پڑھے ہیں، آپ کے بھی فلاں لیڈر نے کہا تھا حمود الرحمان پڑھیں، دیکھیے اس وقت میں یہ ہوا تھا، فلاں نے بھی پروٹیسٹ کیا تھا۔ لیکن جب آپ یہ تمام نقطے جوڑتے ہیں تو آپ مجھے بتائیے کیا خاکہ آپ کے ذہن میں آتا ہے، یا آپ کے سامنے کیا خاکہ آتا ہے؟ یہ تمام چیزیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں، 9 مئی جنرل سرفراز شہید، اس کے بعد کی کیمپین، یہ حمود الرحمان کا ذکر، ساتھ میں جو کیمپین چلی جس میں انہوں نے کہا کہ خان نہیں تو پاکستان نہیں، یہ کیا کیمپین ہے؟ ذرا مجھے کوئی سمجھائے نا جی کہ کون یہ پاکستان ہے تو ہم ہیں نا، یہ پاکستان ہے تو آپ کا چینل ہے، یہ پاکستان ہے تو آپ ہیں۔ یہ باتیں اگر ساری درست ہیں تو دس از اے بگر چیلنج فار دی گورنمنٹ ان پاور رائٹ ناؤ۔ گورنمنٹ ان پاور پھر کس سے شکوے شکایتیں کر رہی ہے اگر حکومت نے ہوتے ہوئے وہ ان تمام معاملات کو ڈیل نہیں کر سکتی، فکس نہیں کر سکتی؟ نہیں، یہ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں تو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اس تمام چیزوں کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے میں نے بار بار ایک ہی دعوت دی ہے کہ آپ آ کر بات کریں، ان چیزوں کا سیاسی حل ڈھونڈیں۔ سیاست کرنے آئے ہیں نا آپ کہتے ہیں میں جمہوریت کا علم بردار ہوں، آپ کہتے ہیں کہ میں اس ملک میں آئین کے تحت چاہتا ہوں چیزیں چلیں، تو آئین تو یہ کہتا ہے کہ آپ اگر اسمبلی میں آئے ہیں تو ملکی مفاد میں، غریب آدمی کے مفاد میں آئیے نا، بیٹھیں۔ ہم نے تو آپ کو دعوت دی تھی کہ حکومت آپ بنا لیں، تو اگر آپ نے ووٹ لیا اور آپ کہتے ہیں کہ آپ کا اتنا بڑا مینڈیٹ تھا، جتنا بڑا مینڈیٹ آپ کلیم کرتے ہیں، تو حکومت بنا لیتے نا، کیوں نہیں حکومت بنائی آپ؟ ابھی رؤف حسن صاحب آپ سے پہلے رؤف حسن صاحب پروگرام میں شریک گفتگو تھے، انہوں نے بڑا واضح طور پر کہا کہ جو حمود الرحمان کمیشن کے معاملات ہیں جو سوشل میڈیا ٹیم نے جیسے انہیں ڈیل کیا اس میں کانسنٹ تھی عمران خان صاحب کی، آن ریکارڈ انہوں نے کہا، بٹ جو شے جب وہ سوال سن لیں نا، وہ کہتے ہیں جب وہ شے اپلوڈ ہوئی ایکس کے اوپر وہ انہوں نے البتہ نہیں دیکھ رکھی، لیکن اس سے پہلے تک ان کی کانسنٹ ہے۔ یار کس چیز پہ ان کی کنسنٹ نہیں تھی اور کس چیز پہ ان کی کنسنٹ تھی؟ ان کا جنرل سرفراز شہید کے خلاف جو کیمپین تھی اس پہ کنسنٹ تھی؟ 9 مئی کی جو کیمپین تھی اس پہ کنسنٹ تھی؟ جو شہداء کے مجسمے توڑے اس پہ کنسنٹ تھی؟ یعنی کس چیز پہ کنسنٹ تھی؟ یہ اب آپ کہہ رہے ہیں حمود الرحمان پڑھ لینے پہ کنسنٹ تھی، بغاوت پہ اکسانے پہ کنسنٹ نہیں تھی، یہ کہہ رہے ہیں آپ، یا یہ کہہ رہے ہیں صدر صاحب؟ آپ کی ارے بھائی بتا دیں نا، ایک وائٹ پیپر نکالیں جس میں پہلے یہ لکھ دیں کہ ہماری ان باتوں پہ کنسنٹ ہے اور ان باتوں پہ کنسنٹ نہیں ہے، لیکن باتیں ہم دونوں کریں گے، باتیں دونوں کریں گے، کنسنٹ والی بھی کریں گے اور نہیں کنسنٹ والی بھی کریں گے، لیکن آدھی پہ کہیں گے ہمارا کنسنٹ تھا اور آدھی پہ کہیں گے اللہ حافظ۔ اسی معاملے پہ خان صاحب کے پاس ایف آئی اے گئی، اب عمر ایوب صاحب، رجسٹر گوہر، رؤف حسن کو بھی ایف آئی اے نے اسی معاملے پہ یاد کر رکھا ہے، وہ تو کہتے ہیں ہم پیش ہوں گے، لیکن خان صاحب نے پیشی سے انکار کیا تھا کہ وکلا ہوں گے تو بات کروں گا، اور جو الزام لگائے گئے انہیں کہا ایبسلوٹلی نان سینس، تو کیسے ڈیل کریں گے آپ اس کو؟ جی کیسے جیسے ڈیل ہو رہا ہے، خان صاحب نے تو میں نے آپ کو جتنا وہ کہتے ہیں ایبسولوٹلی نانسنس وہ آپ کے سامنے آ جاتی ہے،
یہ ابھی آپ ہی نے جو بات کی کہ آدھے پہ کنسنٹ ہے آدھے پہ نہیں ہے کی دونوں ہیں, از دس ناٹ ایبسلیوٹلی نان سینس؟ ٹھیک, یعنی جو بات پہلے ہوئی تھی جب انہوں نے کہا کہ امریکہ نے ملک کا آئین پامال کر کے میرے خلاف آئین کو پامال کر کے مجھے الٹایا ہے, اور پھر وہاں پہ جا کے ایک کمپنی ہائر کر لی, وہاں پہ ایک ایسی کمپنی ہائر کی, ڈیوڈ پتہ نہیں کیا نام تھا اس کا, میں ابھی نام یاد آ جاتا ہے, جو پاکستان کے خلاف 3 دہائیوں سے پاکستان کے نیوکلیئر کیمپین کے خلاف کیمپین کر رہا ہے. یہ کیا تھی؟ ایبسلیوٹلی نان سینس. ٹھیک, اب سر لاسٹ 2 منٹس ہیں اینڈ آئی گاٹ سو مینی کوسچنز فار یو, آپ کے 2 منٹ اور لوں گا. آپ ہوں حکومت ہو یا ہماری اسٹیبلشمنٹ ہو, فوج ہو, برملا آپ کہتے ہیں کہ 9 مئی کی مذمت کرے تحریک انصاف. اب ان کا جو کور کمیٹی کا اعلامیہ ہے 5 صفحات پہ, اس کے پوائنٹ نمبر 13 جو ہے اس میں وہ آفیشلی کہہ رہے ہیں کہ بانی چیئرمین عمران خان نے سپریم کورٹ میں کھڑے ہو کر 9 مئی کو پیش آنے والے پرتشدد واقعات کی مذمت کی. از اٹ انف سر؟ مذمت تو کر دی انہوں نے آج آفیشلی. جی بہت اچھی بات ہے جی, یہ تو بہت اچھی بات ہے. میں نے تو یہ پڑھا نہیں ہے, لیکن اگر وہ برملا مذمت کر رہے ہیں تو مجھے یقین ہے وہ تمام لوگ جن نے کہا تھا کہ چلو ذرا GHQ کے جنگلے چل کے ہلاتے ہیں, ان کی بھی مذمت کریں گے اور پارٹی سے نکال دیں گے, یا ان لوگوں کا جنہوں نے ویڈیوز اپلوڈ کی تھی کہ ہم کور کمانڈر کے گھر جا رہے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں, ان کی بھی مذمت کریں گے اور ان کو پارٹی سے نکال دیں گے, یا دیگر وہ تمام ویڈیوز جو اس دن جب پورا شہر جلایا جا رہا تھا اور تمام جو ملک کی جو دفاعی ہماری نظام ہے اس کی تنصیبات پہ حملے ہو رہے تھے, تو ان سب کو نکال بھی دیں گے. اب سر آخری سوال, کیونکہ وقت کم آپ تاخیر سے مجھے دستیاب ہوئے, پھر کسی روز تفصیلی نشست آپ سے رکھوں گا. میں معافی اب سب سے اہم سوال جس کے لیے آپ کو زحمت دی تھی, یہ قوم کے ساتھ آپ نے رات کے کیا مذاق کیا. مجھے لگا 15 روپے پیٹرول سستا ہو گیا ہے, وہ پتہ چلا 4 روپے سستا ہوا ہے, ساتھ بجلی 3 روپے مہنگی کر دی. سر یہ کیا کہانی ہے, کیوں الجھا دیا آپ نے قوم کو؟ نہیں, میں اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں. یہ مس کمیونیکیشن اور کنفیوژن تھا اور اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا. اور صرف کل کی بات نہیں ہے, اگر آپ پچھلے 1 مہینے میں دیکھیں تو تقریباً 25 روپے پٹرول کی قیمت کم ہوئی ہے, 20 روپے سے زیادہ ڈیزل کی قیمت کم ہوئی ہے. تو ہم تو ہر وقت اسی تگودو میں رہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ, آپ تشریف, کسی روز آپ سے تفصیلی بات ہوگی, آج وقت کی قلت تھی آپ کے ہاں بھی. ناظرین, ڈائریکٹ لائن کے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ. کل آپ سے ملاقات, تب تک لیے اللہ حافظ.